की اور लिखा है उसने कहा देखा और कहा बहुत अच्छा है, बहुत इसका मतलब है खुदा ने जो चीज बनाई है वो बड़ी खूबसूरत अच्छी बनाई है। लिखा है उसने नजर की और देखा और कहा अच्छा है, बल्कि लिखा है बहुत अच्छा है। इसलिए खुदा कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा ने जो कहा वो हो गया, उसने जो कहा वो हो गया। वैसे याद रखिए खुदा कलाम हमें ये सिखाता है, मेरे साथ रहिएगा। खुदा कलाम के अंदर हमें यशायाह के अंदर जब हम 55 बाब के अंदर जाते हैं उसमें बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, जब बारिश होती है बर्फ आती है वो नीचे को ऊपर नहीं जाती, वो जमीन को सैराब करती है। और कलाम ये सिखाता है, खुदा यूं फरमाता है कि मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है वो हरगिज़ जो है वापस ना आएगा, बल्कि लिखा है कि वो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक, खुदा कहता है मेरी ख्वाहिश के मुताबिक जो मैं कहूँगा उसे पूरा करेगा। उसने कहा आसमान बने, आसमान बन गया, जमीन का जमीन कर गया। उसने कहा आसमान के पानी जमीन के पानी जुदा हो, वो पानी आसमान का पानी ऊपर चला गया, जमीन का पानी नीचे आ गया, फजा बन गई। जो कहा सो हो गया। इसलिए मेरा खुदा कलाम में सिखाता है जब खुदा हमारी जिंदगी के अंदर बरकत रखता है तो वो बरकत पूरी होती है, और जब खुदा हमारी जिंदगी के अंदर हमारे गुनाहों के सबब से लानत रखता है तो वो लानत पूरी होती है। अगर आप समझते हो कि नहीं होती है, होती है, मेरे साथ लिखा होती है। अगर एलीशा नबी और हजाजी ने गुनाह किया, कलाम नाज़िल हुआ, कोड़ उस पर उसके बच्चों पर गया कि नहीं गया? गया। लानत भी पूरी होती है और बरकत भी पूरी होती है। मतलब आई में साथ निकालिए खुदा कलाम के अंदर हम आज जिस बात पर हम आज खुदा का कलाम सुनेंगे उसके लिए हम आज मेरे साथ निकालिए, मेरे साथ पहला पत्रस उसका 2 बाब मेरे साथ निकालिएगा। आज हमारी जो बातचीत होगी वो होगी रूहानी घर और डाकुओं की गार। आज इस बात पर हम गौर करेंगे आज, क्योंकि हमने कहा कि हम ये जो आज अब अगला जो है ये 5वां और उसके अगले वो 4 संडे आपके पास रह जाएंगे। अगला संडे जो होगा वो हम कैंडल भी जलाएंगे और साथ हम दिसंबर को यानी क्रिसमस को यानी यीशु मसीह को वेलकम भी कहेंगे, और इसमें हम एक बाहर जुलूस की सूरत में हम जो है आएंगे चर्च के अंदर और यीशु मसीह को वेलकम करेंगे। और वेलकम करने के लिए हम बाहर निकलेंगे, आपके हाथ के अंदर कैंडल्स होनी चाहिए। हम यीशु मसीह को अपने चर्च के अंदर क्या करेंगे? वेलकम करेंगे। जितने लोग तैयार होंगे जरूर 9 बजे पहुंचिएगा, क्योंकि 9 बजे हम जो है सही अपने चर्च के अंदर आ जाएंगे, चाहे हम 10 लोग हों। और जो कुंवारियां तैयार थी यीशु के साथ आ गई, जो तैयार नहीं थी उनके लिए दरवाजा बंद हो गया। आइए मैं सब निकालिए पहला पत्रस उसका 2 बाब और उसकी मैं आपके लिए पहली आयत से पढ़ना चाहूंगा। आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो जरूर निकालिए, अगर नहीं है तो आपको खुदा ने 2 कान दिए। आइए मेरे साथ देखिए। बस हर तरह की बदखुआई और सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करो। लड़ाई झगड़ा भुगते जो यहाँ आपने पार रखी है, बर्दाश्त जो यहाँ नहीं है। लिखा है हर तरह की बदगोई, जबान का जना जो आप करते हो इसको अपने आप से दूर करो, और रज़ीदा बच्चों की मानत खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिए से नजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। जिसके कान वो सुने, जो बातों में लगा हुआ है वो ना सुने, जो सुनना चाहता है कलाम सुनने आया है वो जरूर सुने। लिखा है ताकि नजात के लिए हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। अगर तुमने खुदावन के मेहरबान होने का मजा चखा है, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा
پتھر کے پاس آ کر، یعنی وہ یسوع مسیح کی بات کرتا ہے جس کو معماروں نے رد کیا، وہی کونے کا سرا ہوا، یعنی وہ بات کرتا ہے جسے آدمیوں نے، جسے قوموں نے رد کیا، پر خدا کے چنے ہوئے یعنی قیمتی اور زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی، سنیے، تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، تاکہ کہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ۔ کیا لکھا ہے؟ ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، یہاں سب سے پہلے یسوع مسیح کا ذکر ہے، پھر روحانی گھر کا ذکر ہے، پھر روحانی قربانیوں کا ذکر ہے، پھر خدا کی پسندیدہ، اس پسندیدہ یعنی خدا کی پسند کا ذکر ہے۔ میری بہنیں بھی سنیں، یہاں پہ جہاں کوئی نہیں لکھا ہو، کوئی روایت کی بات نہیں کی گئی، کسی ہدیے کی بات نہیں کی گئی، کسی دیگ کی بات نہیں کی گئی، کسی کوئی قربانی خون کی، بچڑے کی لہو کی بات نہیں کی گئی۔ اب خدا کی پسند کی بات ہے، خدا کی پسند کی بات ہے، یسوع مسیح کی بات ہے، روحانی گھر کی بات ہے اور روحانی قربانیوں کی بات ہے۔ آئیے آج اسی کے اوپر ہم خدا کے حضور میں، آج اسی کے اوپر ہم غور کریں گے کہ خدا کے حضور آج ہم اس بات پر دیکھیں گے۔ خدا کلام ہماری زندگی سے کرسمس کی تیاری کے لیے پچھلے دام نے جو اتوار سنا کہ ہم نے اپنے آپ کو خدا کے لیے تیار کرنا ہے، چرنی کو تیار کرنا ہے، لیکن ہم نے بتوں کی چرنی کو تیار نہیں کرنا، ہم نے دل کی چرنی کو تیار کرنا ہے۔ آج ہم غور کریں گے اس چرنی کو تیار کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا آپ وہ پرانا ہی کرسمس منائیں، میں چاہتا ہوں یہ 5 سنڈے بلکہ 4 رہ گئے، اگلا سنڈے کے ساتھ اس 4 سنڈے کے اندر ہم اس بات کو سیکھیں کہ یسوع مسیح کو ویلکم کیسے کرنا ہے۔ کیا اسی پرانی طریقے سے کرنا ہے یا کوئی نیا طریقہ جو میرے یسوع مسیح کو پسند ہو، جو کلام خدا کے مطابق ہو۔ کچھ 3 دوست ایک جگہ پر بیٹھے تھے، بڑی دیر بیٹھے رہے، پھر ایک نے دوسرے سے کہا why are you here؟ تم یہاں پر کیوں ہو؟ اس نے کہا نہیں ایسے نہیں، ایسے سوال پوچھو، why are you on the earth؟ تم دنیا پر کیوں ہو؟ اس نے کہا اس سے یہ پوچھ، دنیا پر کیوں ہے، تیرا مقصد کیا ہے دنیا پر؟ آپ بھی میرے ساتھ تھے، پچھلے سال 2021 میں آپ زندہ تھے، آپ نے دسمبر دیکھا، آج بہت سارے یہ نہیں دیکھ پا رہے، دنیا سے چلے گئے، آپ زندہ ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں why are you on the earth؟ آپ کیوں زندہ ہیں؟ کیا کسی کے پاس یہ کس جواب ہے؟ شاید آپ کہیں گے نہیں یہ خدا کی مرضی ہے، ایسے ہی کہیں گے نا کہ میں زندہ ہوں، خدا کی مرضی ہے۔ تو کلام یہ کہتا ہے، اگر ہم افسیوں 5 باب اس کی 17ویں آیت میں قطع وقت کو غنیمت جانو، دن برے ہیں، اور یہ لکھا ہے اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خدا کی مرضی کو سمجھو۔ کیا خدا کی مرضی کو سمجھو۔ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، میرے بھائیوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں زندہ ہوں، یہ مر گیا، وہ مر گیا، میرے خاندان سے یہ چلا گیا، میں زندہ ہوں، میں کیوں زندہ ہوں؟ کچھ تو خدا کا مقصد ہوگا نا کہ اس نے مجھے زندہ رکھا۔ ایسے ہی ہے نا بات۔ ابھی ہمارے خاندان کے اندر، میں اپنے خاندان میں دیکھتا ہوں، ہمارا جوان بیٹا تھا، شاید وہ ہمارے چلا گیا دنیا سے، ابھی اس کی پہلی برسی انہوں نے منائی ہے۔ لیاقت بھائی چلے گئے، اور یہاں پر میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں، وہ جو ہے وہ شبیر بھائی کی جو ہے والدہ ہے، رات کو ٹھیک تھی، صبح فوت ہو گئی۔ ایسے ہی ہے نا۔ کبھی آپ میں سے جو بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، کبھی سوچا میں زندہ ہوں، میری زندگی میں تو کوئی تو مقصد ہوگا کہ نہیں سوچا؟ کبھی کس نے سوچا؟ کبھی کس نے سوچا؟ کسی بہن نے، کسی بھائی نے کبھی نہیں سوچا؟ ہاں سوچا تو ہے۔ آپ سوچتے ہیں میرا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بالکل آپ سوچتے ہیں کیا کرنا ہے جی؟ پہلے پڑھنا ہے، پھر بچے پیدا کرنے ہیں،
انہوں نے بیاہ کرنے ہیں, اس تو بعد بڈھی ہو جانا ہے, تو اس تو بعد کیوں سبب, اس تو بعد تیاری کرنا ہے. یہی مقصد ہے ہمارا. سب کو یہاں بیٹھے ہوئے, کبھی کس نے سوچا یار یسوع مسیح نے جو بنایا مجھے, کوئی تو میرا مقصد رکھا وہ زندگی کے اندر. میں نوجوان ہوں, وہ کہانی یاد آ گئی, اس نے شاید میں نے پہلے بھی سنائی ہو. بس اب کہتے ہیں میں نے ایک نوجوان سے کہا یار چرچ آ جا, کہتا نہیں ہے بس اب بڑی ٹیوشن پڑھنی پہنتی ہے, اسکول بھی جانا ٹائم ہی کو نہیں یار, اب میں میٹرک کر لانا, اچھے نمبر لینا تو پھر یہ سنا ملا گئی. میں کہا ٹھیک ہے میٹرک ہو گئی. پاس صاحب نے کہا یار آ جاؤ میٹرک کرنا, نہیں یار آج تو نوکری لبنی ہے, ایف اے کرنا بی اے کرنا پھر میں آواں گا. ایف اے بی اے بھی ہو گیا, انہیں کہا ہوں آ جا, کہنا جی میں سیٹ نہیں ہویا, ہاں جی میں بیاہ کرنا ہے, بیاہ کرنا پھر زندگی تھوڑی سیٹ ہو جائے گی پھر آواں گا, بڑھی نال لے کے آواں. بیاہ ہو گیا, کہنا نہیں یار خرچے بڑے بات کے ہیں, 2 نوکریاں کرنی ہیں. ہاں جی 2 نوکریاں کراں گا تو اگے بچے بھی آنے, بچہ بھی آ گیا, کرتے کرتے بچے بڑے ہو گئے. انہیں کہا یار ہوں تو سب کچھ ہو گیا, تو ہوں تے آ جا. کہنا پاسا ہوں تے بیاہ بھی کرنے نہیں یار. کرتے کرتے سیٹ ہوتے 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 سب کچھ ہو گیا. ایک دن ہارٹ اٹیک ہوا, مر گیا. اٹھایا لوگوں نے, قبر کھودی. جب ہم بکس رکھتے ہیں تو بڑی آوازیں آتی ہیں نا, جو بھائی جاتے ہیں تھوڑا ادھر نو کر, تھوڑا ادھر, اٹ تھلے رکھ, صافا چک کے رکھ نا. ایک نے کہا ادھر کر, ایک نے کہا ادھر کر. جب باکس سیٹ ہو گیا تو کہنا ہوں صحیح سیٹ ہو جائے. پاس صاحب نے کہا واقعی ہوں صحیح سیٹ ہو جائے, اتوں نہیں ہلتا ہوں, ایتھے صحیح سیٹ ہو جائے, ہوں نہیں ہلتا اتوں. تو اس سے پہلے کہ آپ بھی ویسے سیٹ ہو جائیں, اس سے پہلے آپ ساری عمر سیٹ ہونے کے چکر میں رہتے ہیں. اب میں ٹیوشن بڑی پڑھنا, مینو اے کی جی, او یار میں 2 نوکریاں کرنا ہے, اے کی جی. ساری عمر آپ سیٹ ہونے کے چکر میں, ساری عمر سیٹ ہونے کے چکر, خدا ایسا سیٹ کرتا ہے کہ نہ ادھر ہلتا ہے تو نہ کہتا نہ ہوں سیٹ ہوئے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ وہاں سیٹ ہوں, آپ کی زندگی کے اندر کیا کبھی آپ نے یہ سوچا یار پچھلے کرسمس میں زندہ سا, ہوں بھی زندہ ہوں, میں ایڈا تے نیک نہیں سا, ہے نا بھائی, کیوں بھی جیسا ایڈا نیک تو نہیں نا میں, تو کچھ تو خدا نو میرے نال محبت ہے, کیوں چلتے پیسہ کہ میں نے زندہ رکھا ہے, تو میں نے خدا نے بنایا ہے. خدا زمین پر اتنے اچھے اچھے کام کر رہا ہے, اس نے بیٹا بخش دیا, کرسمس کی ہم تیاری کر رہے ہیں, پھر ہم کہیں گے دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے. بھئی وہ تو آ گیا, اس نے اتنی قربانی دی, تیرے لیے لہو بہایا, کیل لگوائے, سب کچھ کیا, لیکن تو کیا کر رہا ہے, تو کیا کر رہا ہے, تو کیا کر رہا ہے. کلام کی طرح میرے ساتھ دیے گا, کلام سکھاتا ہے. میں آپ کو کچھ سکھانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے کہ آپ کرسمس کو خوش آمدید کے اب یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لیں, آئیے ذرا دیکھیے کلام کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ دیے گا افسیوں 4 باب اس کا 5ویں آیت کو پڑھے تو وہاں لکھا ہے ایک ہی بدن ہے, ایک ہی پاک روح ہے, ایک ہی ایمان ہے, ایک ہی بپتسمہ ہے جو میرے یسوع مسیح نے دیا. اگر آپ نے مختلف بنا لی ہے تو یہ آپ کا اپنا ایمان ہے, میرے یسوع مسیح کا نہیں ہے. جیسا میرے یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا وہ ایک ہی ہے, اور لکھا ہے ایک ہی باپ, ایک ہی ایمان, ایک ہی بپتسمہ, اور یہاں لکھا ہے سب کا خدا بھی ایک ہے, اور وہ باپ ایک ہی جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے, ہمارے درمیان ہے, اور ہمارے اندر ہے, وہ ایک ہی باپ ہے. اس لیے کلام کہتا ہے کہ تو خدا کا مقدس اور خدا کا روح تجھ میں, خدا کا روح تجھ میں. سارے بولیا کرو, آپ بولتے نہیں نا تو اس میں بھی آپ خدا کلام کی تحقیر کرتے ہیں. میری پیچھے بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی بولے, سارے بولا کرو تو خدا کا مقدس خدا کا روح تجھ میں بسا ہوا. ابھی بھی بہت سے لوگوں کی زبانیں بند ہیں. میرے سے یاد رکھیے, میں نے لوگوں سے پوچھا, کیونکہ میرا بڑا اس بات میں رہتا ہوں کہ ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں, ہمیں کلام نہیں آتا. ایسے ہی ہے میرے بھائی, ایسے ہی ہے نا, کیوں اشرف بھائی ایسے ہی ہے, کلام نہیں ہمیں آتا. میں نے تھوڑا سرچ کرنے کی کوشش کی کہ میں لوگوں سے پوچھوں یار تمہیں کلام سمجھ کیوں نہیں آتا. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی
جیسے ہی کلام شروع ہوتا ہے نا، میرا کیا ہوتا ہے آپ کو جب کلام شروع ہوتا ہے؟ کچھ نے کہا جب کلام شروع ہوتا ہے نا پتہ نہیں ہے کوئی تکلیف جو ہے شروع ہو جاتی ہے اندر. لکھ لیا میں نے کہا اچھی بات ہے تو ایسا ہوتا ہے. ایک نے کہا نہیں، کہتا جی ایک بک جو کلام شروع ہوتا ہے نا، کہتا گیت گاتے مجھے کچھ نہیں ہوتا، تالیاں بجاتے جب کلام شروع ہوتا ہے وہ وقت میرے لیے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. بھائیوں میں سے کہا وہ بڑا مشکل میرے لیے وقت ہوتا ہے. میرے بیٹے سنے، کہتا جی وہ مشکل میں بڑا ہی مشکل میرے لیے وقت ہوتا ہے. میں دل کرتا بس باپ پر بیٹا کنا تے نکلدا ہوں تو کہندا اکثر میں انج کردا جی جویں کلام شروع ہوندا ہے میں کہنا خدا من تیرا شکر ہے اوکے. میں نے کہا یہ ٹھیک ہو گیا جی. پھر یہ کہتا جی کہ جب کلام شروع ہوتا ہے تو میری روح جو ہے وہ خوش نہیں ہوتی، مجھے بے چینی شروع ہو جاتی ہے. اچھا آپ نے، میں جو باتیں کر رہا ہوں آپ نے دیکھنا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہے تو نہیں ہے. میرے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، جو بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ دیکھنا کہ جو باتیں میں نے ریسرچ کی ہیں، لوگوں سے پوچھا کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. ایک نے کہا جی جب کلام شروع ہوتا ہے نا میری روح رنجیدہ ہو جاتی ہے، مجھے سستی پڑ جاتی ہے. کہتا میں اچھا خاصا ہوتا ہوں. ایک بہن نے کہا میں اچھی خاصی ہوتی ہوں، جیسے ہی کلام شروع ہوتا ہے نا اور مجھے سستی پڑنا شروع ہو جاتی ہے اور میرے لیے بڑی مشکل سے میں بیٹھی ہوتی ہوں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے، بڑی مشکل سے بیٹھتی ہوں. میں نے کہا ہائی گڈ یار یہ بھی ٹھیک ہے. ایک نے کہا جی دل تو بڑا کرتا ہے میں خدا کا کلام سنوں اور اتوں ہی لنگ جاتا پتہ نہیں لگتا کی، کہتا بڑا کوشش کرنا پر اتوں ہی کی ہوتا ہے، اتوں ہی لنگ جاتا ہے. ایک نے کہا کہ آپ کلام سنا رہے ہوتے میرے دماغ کے اندر جنگ لگی ہوتی ہے، نا امیدی کی، غم کی، بیماری کی، عجیب و غریب خیالوں کی. کہتا آپ کلام سنا رہے ہوتے میرے دماغ کے اندر ایک جنگ لگی ہوتی ہے، میرا دھیان کلام کی طرف کو نہیں ہوتا، میں ادھر ہی سوچ رہا ہوں وہ جنگ جی لگی دماغ دے وچ نا وہی لگی ہوتی ہے. میں اگر آپ سے سوال کروں کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے؟ کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہے؟ کسی کے ساتھ ایسا نہیں. ایک دو خدا کے گھر بیٹھے جھوٹ بولنا شروع کر دیں یار. خدا نو منو یار، یسو نو مننے لوگ یا تے کہو ہاں یار پاسا جی پچھلا کلام سنایا سی نا انج ٹن ٹن مینوں یاد ہے، تو میں کہا ہاں یار ویری گڈ بھائی ہے تمہیں کتنا کلام یاد ہے یار. میں آپ کو اس کی بیماری ڈاکٹر کو بتائے گا تو ڈاکٹر علاج بتائے گا نا، ایسے ہی ہے نا. کیوں میرے بھائیو بھائی یا تو آپ کہیں ہاں یار مجھے یاد رہتا ہے، یا میری بیٹی کہے ہاں جی مینوں بڑا کلام یاد رہتا ہے، یا آپ کہیں نہیں یار میرے اتوں. کتنے لوگوں کے ساتھ میں اتنے 4-5 بیماریاں بتائی ہیں، کوئی بیماری نہیں آپ کو، کسی کو کوئی بیماری نہیں. نہ دسو پھر علاج بھی تو کوئی نہیں ہونا. کیوں شکر صاحب ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو یار کڈے اسی سانو خدا نہ سچ بولنا بھی نہیں آتا یار. کہو یار ہاں میرا پاسا باقی میرے نال جاتا مینوں کلام نہیں سمجھ آتا یار، تسی اتنا کھپتے پسینے ہو جاتے، میں ٹس تو مس نہیں ہوتا. ہے کہ نہیں گل دسو مینوں؟ کیوں میری بیٹی تو پھر بھن دے جواب جب بھن پوچھتی پچھلے سنڈے کلام کی ہوا سی تو پھر دسیا کرو ہاں بھی سانو یاد ہے. آئیے ہم اپنے خدا کا روح کہتا ہے تو خدا کا مقدس، خدا کا روح تجھ میں. آج ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی یہ خدا کا مقدس ہے، کیا اس کے اندر خدا کا روح ہے کہ نہیں ہے. اگر خدا کا روح نہیں ہے تو پھر اس روح کو کیسے اس کے اندر ویلکم کرنا. اگر آپ کو کلام سمجھ نہیں آتی، آپ کو یسوع مسیح کا پیغام سمجھ نہیں آتا، تو آپ اس بات کو جان لیجئے آپ کی روح بیمار ہے. جو بیمار شخص ہوتا ہے اسے نہ روٹی اچھی لگتی ہے، نہ گوشت اچھا لگتا ہے، نہ اسے کوئی اور چیز اچھی لگتی ہے، کیونکہ وہ بیمار ہوتا ہے نا. تندرست جو ہوتا ہے اس کے آگے آپ ساگ رکھ دیں، آپ مرغی رکھ دیں، آپ جوار رکھ دیں، وہ سب کھاتا جاتا ہے، کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ بولنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی تندرست آدمی روٹی کھاتا ہے. اس کے اندر ایک روح ہے جس کی غذا کیا ہے؟ کلام خدا. اگر یہ کلام خدا کھا نہیں رہی نا روح، تو روح کیا ہے؟
रूह क्या है? اس کا مطلب ہے کچھ تو بیماری ہے ہمارے. آئیے دیکھیں گے کہ ہاں آپ کہتے ہیں میں خدا کا مقدس خدا کا روح مجھ میں بسا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر خدا کا روح آپ میں بسا ہوا ہے، میرے بھائی بھی سنیں، میری بہنیں بھی سنیں، اگر آپ کے اندر خدا کا روح ہے تو کیا ایک مسیحی کو جو ہے اس کا رویہ ایسا ہونا چاہیے جیسا بدروح کا ہوتا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے نا. یہ میں کہتا ہوں جی میں یسوع مسیح کا مسح کیا ہوا، ابھی بھائی نے اتنے جوش سے گیت گئے ہم نے، اگر میری پیچھے بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر کوئی سو رہی ہے تو جگا دے اس کو، ٹھیک ہے؟ اگر کہتا ہے خدا کا نام کہتا ہے کہ اگر تیرے میں روح خدا ہے، اگر تیرا رویہ یسوع مسیح جیسا ہے، یا ہم کہتے ہیں اگر تجھ میں مسیح ہے تو کیا جس کے اندر مسیح ہے اس کا رویہ بدروح جیسا ہونا چاہیے؟ کیوں جی ہونا چاہیے؟ تو جنا ہو گئے بدروح یسوع مسیح کو نفرت کرتی ہے، بدروح یسوع مسیح کا کلام نہیں سن سکتی، بدروح کو یسوع مسیح کے کلام سے آگ لگتی ہے. کیا لگتی ہے جی؟ آگ لگتی ہے. تو جے کسی بندے نو کلام سن کے سستی پائی جاندی ہے، انہوں دل قدر باہر نٹ جاواں، جے انہوں کلام سن کے انہوں آج لگ رہا جی میں ساری بیماریاں لگیاں نے، تو پھر اس میں مسیح کا روح ہے؟ کون سا روح ہے اس میں؟ آئیے خدا کا کلام سے ہم اس میں دیکھیں گے. یاد رکھیے جس کے اندر مسیح کا روح ہے، جو مسیح کا ہے، مسیح کا جو خادم ہے، جس کے اندر مسیح ہے، نہ شیطان اس بدن پر قبضہ کر سکتا ہے، نہ اسے کنٹرول کر سکتا ہے، نہ ہی اس پر اپنی ناپاکی سے اسے ناپاک کر سکتا ہے، نہ اس پر حملہ کر سکتا ہے. کلام خدا یہ سکھاتا ہے جس میں خدا کا روح ہے اور بدروح اس کلام سے ڈرتی اور کامتی ہے. اگر خدا کا روح آپ کے اندر ہے تو آپ کے جسم کے اوپر نہ شیطان آپ کے کان بند کر سکتا ہے، نہ آپ کے جسم پر قبضہ کر سکتا ہے، نہ آپ کے جسم کو ناپاک کر سکتا ہے، نہ ہی آپ کے جسم کو چھو سکتا ہے، نہ ہی اس کے اندر جا کر اس پر قبضہ. اس کا مطلب ہے جس کے اندر شیطان آ جاتا ہے وہ اس کے اندر خدا کا روح نہیں. آئیے پیمانہ نکالتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے پہلا یوحنا اس کا 4 باب اس کی 6 آیت میرے ساتھ نکالیے گا. آئیے جس کو پہلے نکالتا پڑھ کے سنائیے اپنے لوگوں کو ذرا. پہلا یوحنا 6 باب اس کی 4 آیت کیا لکھا ہے؟ آئیے میرے بھائی بھی سنیے گا، میری بہنیں پہچان کرتے ہیں نا ذرا کہ مجھ میں کون سی روح ہے. میری پیچھے بیٹھے بہنیں بھی، آپ ساری اوپر چرچ چاہتے ہیں آزاد ڈھونڈنے کا یسوع مسیح کو پہلا کرنے کے لیے. اگر یسوع کی روح ہے ویل گڈ، اگر کوئی اور روح ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کرے گی. ٹھیک ہے آئیے پڑھیے گا، کس کے پاس نکال لیا کسی نے تو. پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت سے جی ہم خدا سے ہیں، جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے. سنیے 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 کیا کہا اس نے؟ جو خدا سے، ہاں بولیے دوبارہ بولیے. ہم خدا سے ہیں، ہاں جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے. جو خدا کو جانتا ہے وہ خدا کے کلام کو سنتا ہے. یہ اس نے کہا ہے، کلام کہتا ہے جو خدا کو جانتا ہے وہ خدا کو سنتا ہے. آگے کیا کہتا ہے جی؟ جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا. جو خدا سے نہیں ہے وہ کلام کو نہیں سنتا. اچھا جو بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اونگ رہے ہیں وہ بھی سنیں. اس کا مطلب جو کر رہے ہیں نا اس میں بھی کوئی اور ہی روح ہے، خدا کا روح نہیں ہے. ہاں دیکھیے کیا کہتا ہے جی؟ جو خدا سے ہے وہ خدا کلام کو کیا کرتا نہیں؟ اور بولو تو صحیح. ہاں یہ پہلا ہی میرا روح جاگ گئی ہے جی سنن نہیں دیندی نا. جو خدا کو نہیں سنتا. آگے ہاں جی اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان لیتے ہیں. کلام سیدھی سی بات کرتا ہے، سیدھی سی بات ہے. میری بہنیں سنیں سنیں، جو کلام سنتا ہے اس میں کون سی روح ہے؟ خدا کی. خدا کی کیوں بھی بھائیو کون سی روح ہے؟ اور جو نہیں سنتا اس میں گمراہی کی روح ہے. کہتا سیدھا پہ ماننا ہے، کوئی مشکل گل تو ہے نہیں ہے. یا میں کوئی بایولوجی کیمسٹری تے پڑھا نہیں رہا یا تمہیں ہڈیاں دے نام نہیں سکھا رہا. سیدھی گل سکھائیے. جو بے معنی کلام کہتا ہے یہ ہے
جو ایکٹیو ہو کے جس کے کلام کو ویلکم کرنے کے لیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے روشنی نکلتی ہے اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ہاں میں نے یسوع مسیح سے ملنا ہے، میرے اندر یسوع مسیح کا کلام آئے گا، کہتا اس میں تو پاک روح ہے۔ اور کہتا دوسری بات، جنہوں نیند آن لگ پیندی ہے، جنہوں سستی پہ جاندی ہے، جنہوں دل کردا اٹھ کے باہر دوڑ جاواں، اس میں کون سی روح ہے؟ کون سی روح ہے؟ ہوں تو ایسے دل رکھ کے نال ویکھی جانا ہے نا، یہ بیٹیاں بھی جو بیٹھی ہوئی ہیں، ہوں اسی ڈاکٹر آپ ہی بن جانے، اپنی نبض سے ہاتھ رکھ کے ویکھاں گے کہ میرے چ کہڑی بد روح ہے، میرے چ پاک روح ہے کہ گمراہی کی روح ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے خدا کلام ہمیں سکھاتا ہے، میرے ساتھ یہ گا یرمیہ 7 بار، ایویں نہ کہی جاؤ، ایویں خوش ہوندے جاؤ، میں خدا کا مقدس، خدا کا روح مجھ میں بسا ہے، میں خدا کا مقدس، خدا کا روح۔ اور پالوس کہتا ہے جانچ تو لے اپنے آپ کو یار، اگر تو اپنے آپ کو جانچتا تو سزا وہ جانچو تو صحیح میرے بھائی، جو سو رہے ہیں جاگ جائے ذرا، جو سوئے گا وہ ٹھگے گا۔ ہاں سوئے نہیں، تھوڑا جانچو یار، کرسمس منانا ہے نا، میں طریقے نہ منائی ہے نا۔ میں نے کہا وہ چٹنی نہیں تیار کرنی جو بنا کے ڈھا دیتے ہیں، چٹنی تیار کرنی ہے، ذرا انہوں صاف کریے نا ذرا۔ خدا کا مقدس ہے، خدا کا گھر ہے، اور خدا کا گھر تبھی وہ خدا کا گھر ہے جو پاک اور صاف ہے۔ کرسمس منانا ہے ذرا نئے طریقے نہ منانا ہے ذرا۔ خدا کا یرمیہ 7 باب اس کی 4 آیت لکھا ہے، جھوٹی باتوں پر بھروسہ نہ کرو اور یوں نہ کہو کہتے جاؤ کہ یہ خدا کی ہیکل ہے، یہ خدا کی ہیکل ہے، یہ خدا کی ہیکل۔ اور یرمیہ کہتے ہیں ایویں خوش نہ ہوئی جاؤ، ایویں کہی جاندے ہو ہاں ہاں یہ خدا کی ہیکل، یہ خدا کی ہیکل، یہ، اور تم بھی بڑے خوش ہوتے جب کوئی کہتا ہے تم خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ بندہ ایویں نہ خوش ہوئی جاؤ یار، ایویں خوش ہوئی جاندے ہو، اور پہلے جھانک کو تو دیکھ اندر۔ اور یرمیہ جب علی یہودا سے بات کرتا ہے، وہ خدا کے گھر کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی عزت خدا کی کرتے ہیں، ہر بات میں خدا کی ہیکل، ہر بات میں خدا کی ہیکل، پر کہتے ہیں خدا ہم تجھے نہیں سننا چاہتے، ہیکل 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 کرتے پھرے۔ خدا کہتا ہے تم پر بھروسہ نہ کرو، تو مجھے تو سننا نہیں چاہتے، میری بات کو سننا نہیں چاہتے، تم کہتے ہو میں کہ تمہیں بلاتا ہوں، تم کہتے ہم کان نہیں دھریں گے۔ خدا کلام ہمیں سکھاتا ہے، میرے ساتھ دیئے اسی یرمیہ 7 باب اس کی آیت، میری پیچھے بہنیں بیٹھی ہیں، سنیے گا، کچھ بہنیں سو رہی ہیں، جگا دیجیے گا اپنے ساتھ والی بہن کو، جگا دیجیے ساتھ والی کو۔ اور میرے حضور اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہو گے کہ ہم نے خلاصی پائی تاکہ یہ سب نفرتی کام کرو۔ سنیے سنیے سنیے، کہتا ہے میرے گھر کے پاس آتے ہو اور کہتے ہو ہم نے نجات پائی، بڑا یاد کرتے ہو یسوع مسیح کو، ہیں یسوع مسیح کی صلیب کو بڑا یاد کرتے ہو، کہتے میرے گھر میں آتے ہو اور کہتے ہم نے کیا پائی؟ خلاصی پائی۔ ہم نے کیا پائی؟ نجات اس لیے پائی، تم نے شفا تمہیں اس لیے دی گئی، آسمان سے بڑا اس لیے پیدا ہوا، اس نے زمین پر آ کر اپنا لہو اس لیے بہایا کہ تم نفرتی کام کرو۔ یہ نجات تم نے پائی ہے، یہ کرسمس منانا ہے تم نے۔ کہتے ہیں ایسے ہی نا، میرے گھر کے اندر آتے ہو، میرے گھر کے پھاٹکوں سے داخل ہوتے ہو، پھر آ کر کہتے ہو ہاں خداوند ہم نے نجات پائی، ہم نے خلاصی پائی۔ خدا کہتا ہے اس لیے تم نے خلاصی پائی کہ تو نفرتی کام کرے، اس لیے تمہیں میرے گھر کے اندر آتا ہے تاکہ مجھے کہتا کلام کے اندر لکھا ہے میری آنکھ نے میں نے خود دیکھا ہے، اور تم بھی تو آتے ہو اور اس لیے کرسمس منانے والے ہو نا۔ دیکھو دیکھو ہمارا نجات دہندہ آ گیا، دیکھو دیکھو ہمارا نجات دہندہ آ گیا، اس لیے کرسمس مناتے ہو کہ شراب پیے، اس لیے کرسمس مناتے ہو کہ ہم لوگوں سے لڑائی جھگڑے کریں، بغض کریں، حرام کاریاں کریں، اس لیے کرسمس مناتے ہو۔ کرسمس مناتے ہو
हाँ खुदा ने हमने निजात पाई, कहते इसलिए मनाते हो ताकि तुम नफरती काम करो। और मेरे से याद रखिए खुदा का कलाम, मेरे कलाम खुदा कलाम के अंदर अगर हम 7वां बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है, और उस घर को जो मेरे नाम से कहलाता है उसमें क्या करते हो तुम, अपनी मुकरा हाथ रखकर उसे नापाक करते हो। एक खुदा का ये हैकल है और एक खुदा की ये हैकल है। ये खुदा का मकदस, खुदा का रूह, इसमें आप दोनों का गुनाह करते हैं। मेरे भाई सुने सुने, शायद आपको पता है कि नहीं है कि यहाँ एक तार है, उसके अंदर करंट है, आपको पता है या नहीं पता है, उससे करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको पता है या नहीं पता है, आप गुनाह करते हैं तो सजा आसमान पर मिलेगी। ये मत कहिए कि नहीं मिलेगी। आप खुदा के इस घर को, खुदा के इस मकदस को भी बर्बाद करते हैं, आप खुदा के इस मकसद को भी बर्बाद करते हैं और परेशान भी नहीं होते हैं। आप परेशान नहीं होते। आप क्या करते हैं? आप इस घर की बेरुमती करते हैं। खुदा इस घर से भी प्यार करता है, खुदा आपसे भी प्यार करता है, क्योंकि खुदा आप में रहना चाहता है। सुनिए, मैं आपके लिए क्या लिखा है कि तुम मेरे घर को जो मेरे नाम से कहलाता है, ये कैसा घर है खुदा का, ये कैसा मस्सा किया हुआ घर है, ये कैसा खून खरीदी हुई नई मखलूक है जिसके सारे काम ही पुराने हैं। और कलाम के अंदर एक और चीज, यिर्मयाह 7 बाब उसकी 11वीं आयत पढ़िएगा, क्या लिखा है, किसी ने पढ़ा निकालिएगा, सुनिए। क्या ये घर जो मेरे नाम से कहलाता है तुम्हारी नजर में डाकुओं का घर बन गया? ये घर जो मेरे नाम से कहलाता है क्या है? डाकुओं की डाकुओं की गार किसी सामने बना नहीं रखी इसको। जब इसके अंदर हम तरह तरह की मुकरुहात को रख देते हैं और डरते भी नहीं है। कहता तूने क्या किया है? मेरे घर को क्या बना दिया है? और बड़ी आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो समझते हैं शायद मैं, जो आपको तालीम देते हैं ना कि तू चर्च में ना इस घर नू भी बर्बाद कर, इस घर च मुकरुहात रख ते इस घर च मुकरुहात रख, बाद तुहानू वो सर्टिफिकेट दे देगा कि तू यीशु मसीह का आदमी था, तेरा ईमान यीशु मसीह पर था, अल्लाह सर्टिफिकेट, तू इब्राहिम दी गोद च गया। ऐसा कोई बाइबल मुकद्दस नहीं कहती है। जब आप इस मकसद को बर्बाद करते हैं, मकदस को, इसको बर्बाद करते हैं, तो खुदा का कलाम हमें यीशु मसीह के वसीले से मिलता है। जब हम खुदा के यीशु मसीह के कलाम के अंदर यूहन्ना 2 बाब उसकी 13वीं आयत देखते हैं, जब फसह का दिन था, खुदा हैकल में जाता है, हैकल के बाहर देखता है कोई कबूतर बेच रहा है, कोई चिड़ियां बेच रहा है, कोई भेड़े बेच रहा है, कोई खुदा को किसी तरह खुदा के घर को बर्बाद कर रहा है, किसी तरह खुदा की कोई इज्जत नहीं, कोई ऑनर नहीं। वो बड़ा एक काम करता है, रस्सियों का एक जो है वो रस्सा बनाता है, घोड़ा बनाता है और उन लोगों से बड़ा प्यार करता है ना? क्या करता है शेख साहब? शेख साहब क्या करता है? घोड़ा बना के क्या करता है जी? क्या करता है? लो यार, यीशु में वेलकम करना, यीशु के बारे में नहीं पता था यार। वो घोड़ा बनाता है, जो हैकल को बर्बाद कर रहे थे, क्या करता है उनको? घोड़े से। ये खुदा की गारत है जो इस हैकल के लिए भी है, और उसने लिखा जो इस हैकल को बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। आप सुन नहीं पा रहे ना, और यही बीमारी आज दूर करनी है। खुदा कलाम के अंदर, मत्ती के अंदर, उसमें उसने लिखा, यूहन्ना के अंदर उसने कहा मेरे घर को जो मेरे नाम से कहलाता है तजारत का घर, तजारत का घर, आज हमने तजारत का घर बना दिया। आज हमने चर्च के अंदर राशन ले आए हैं, चर्च के अंदर रक्शे ले आए हैं, चर्च के अंदर हमने कपड़े बांटने शुरू कर दिए हैं, और लोगों ने तजारत करना शुरू कर दी निजात के काम से। लोग पता निजात का काम, जब मैंने कहानी सुनाई थी पिछले संडे, उन्होंने कहा निजात की गल ना कर, कि गल कर, वो राशन की गल कर यार, पैसे लभणगे दस यार, निजात की गल ना कर। खुदा कहता है, खुदा कदूस ये फरमाता है मेरे घर को
तजारत का घर ना बना, ये निजात का घर था, ये माफी का घर है, ये तौबा का घर है, ये जिंदगी बदलने का घर है। तूने इसे, और मत्ती कहता है यीशु मसीह ने कहा, तूने मेरा घर जो मेरे नाम से दुआ का घर कहलाता है, तुमने इसे डाकुओं की घरों बना दिया है। वो सुनो, यीशु मसीह को बड़ा गुस्सा आता है जब आप क्रिसमस मनाने आते हैं ना, और अब दिल के अंदर जो है वो मुकरूहात लेकर आते हैं, दिल पाक नहीं है, तो यीशु मसीह फिर बरकत नहीं देता, कोड़ा बना कहता निकल जा इत्थों वापस। खुदा कलाम में सब निकाली इफिसियों 5 बाब, सुनिए इफिसियों 5 बाब, इफिसियों 5 बाब, आप सुनिएगा कौन कौन सी मुकरूहात आप यहाँ रखे हुए। मैं कहता हूँ ये चरनी जरा साफ कर ले, जरा इस चरनी को, मेरी क्वाइट भी सुने, इस चरनी को साफ कीजिए जरा। अगर आपके दिल के अंदर ये चीजें हैं तो आज क्रिसमस मनाने से पहले हम इसको जरा साफ करेंगे। इफिसियों 5 बाब क्या कहता है, इसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू कीजिए। क्या कहता है, जरा मेरी बहनें सुनिएगा। बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो। जी, क्या जोर से बोलेगा जरा। बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो। हाँ जी, खुदा की मान बनो। आगे, और मोहब्बत से चलो, मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की। जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की। आगे, हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नजर कर दिया। हाँ जी, आगे, और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, हाँ जी, तुम में हरामकारी और किस तरह की नापाकी या लालच का जिक्र। जी, सुनिए, हरामकारी और नापाकी का जिक्र, नापाकी का जिक्र, और हम हर नापाकी को एक लिबास पहना देते हैं। कौन सा? लालच का, फजल का। हाँ, कदर ना हरामकारी और ना नापाकी हो, और हम वो सारी नापाकियां जिससे बाइबल मुकद्दस में मना करती है, जब हम बाइबल की बात करते कहते हैं कि हम फजल के दौर के अंदर हैं। वो ये कौन सा फजल है जो खुदा यिर्मयाह से कहता है मेरी हैकल को नापाक करता है, मुझे गुस्सा आता है। और यीशु मसीह कौन सा खुदा है जो नापाकी को भी पसंद करता है? नहीं करता है। क्या कह रहा है पालूस? कोई हरामकारी ना हो, कोई नापाकी ना बतनी ना रूहानी। अगर आप नापाक होकर खुदा के हुजूर आते हैं या मकरूहात को, चाहे वो तस्वीरों की सूरत में है चाहे बुतों की सूरत में है, आप कोई मकरूहात को लेकर आते हैं, आप सजा के लायक ठहरेंगे। पढ़िए आगे क्या कहता है खुदा, सुनिए मेरे भाई, सुनिएगा। हाँ जी, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि बरक इसकी शुक्रगुजारी हो। हाँ जी, बस ठीक है, आमीन। ना लालच ना बेशर्मी। और आप टिकटॉक पे जो बेशर्मी देखते हैं ना, मेरी बहनें बेटियां देखती हैं, भाई देखते हैं, और फिर आप कहते हैं यीशु को वेलकम करने आए हैं। क्यों मेरी बेटी? मेरे बच्चे भी शामिल है इसमें, सबकी शामिल, सब शामिल है। कहता ना बेशर्मी ना बेहुदा लिबास। कलाम क्या कहता है और आप क्या करते हैं? फिर लिखा है बेहुदगी, आप बेतहाशा बेहुदगी करते हैं, अपनी जबान से करते हैं, अपनी आंख से करते हैं। फिर है जी ठट्ठा बाजी, और क्वायर भी यहाँ बैठी हुई है, और क्वायर भी यहाँ खड़ी होकर तार पे ठट्ठा बाजी करती है ना। मजाक, ठट्ठा बाजी, मजाक करना, चाहे वो खुदा की, आप किसी को मजाक करते हैं तो खुदा की हैकल को करते हैं मजाक। कहता है इन जैसे का खुदा की मिरास में कोई हिस्सा नहीं है। मेरे तो याद रखिए, टाइम बड़ा शॉर्ट सा, मैं इसको टॉपिक को आगे लेके जाऊंगा, हम आगे भी पढ़ेंगे, और इसको मैं थोड़ा सा आखिरी हिस्सा जो मैं आपको बयान करना चाहता हूँ। इफिसियों 4 बाब उसकी 12वीं आयत में सुनिए, लिखा है ताकि मुकद्दस लोग कामल बने। क्या बने? यानी अपने आप को सफाई करो ताकि तुम क्या बनो? और मैं अक्सर लोगों से सुनता हूँ जो हंसी का नहीं कामल हो सकता, हम कामल हो नहीं सकते। वही खुदा का कलाम आपको कह रहा है कामल बनो। मैं थोड़ी कह रहा मुकद्दस लोग जो खून से खरीदे हुए हैं, जो आप और मैं और डॉक्टर साहब हैं, आप कहते हैं मुकद्दस लोग क्या बने? काम करते। हम क्या सही है, दुनियादारी भी तो रखनी है ना यार। कहते दुनियादारी भी तो रखनी है ना।
تو خدا اگر آپ نے دنیا داری رکھنی ہے، میری بیٹیاں بھی سنیں یہاں پہ، اگر آپ نے، میری بیٹی، اگر آپ نے دنیا داری رکھنی ہے پھر آپ نئی مخلوق نہیں ہے۔ سنیں میری بیٹیاں سنیں، اگر آپ کہتے ہیں یار دنیا داری بھی تو رکھنی ہے نا، یسو دی پرستش بھی کریں گے، ٹھٹھا بازی بھی کریں گے، یسو دی پرستش بھی کریں گے، لالچی کام بھی کریں گے، چوریاں بھی کریں گے، یسو مسیح بھی کریں کو لے کے چلیں گے، نالے بےہودگی بھی کریں گے، سارے کام غلط کریں گے، یسو مسیح کو تو خدا کہتا ہے سن لو میرے بیٹو، سن لو، کہتا ہے ایسے لوگوں کی میری میراث میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا خدا کلام آپ سے کہہ رہا ہے کہ کامل بنے، میری بیٹیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں پیچھے، میری جو مائیں بیٹھی ہیں، بزرگ بیٹھی ہیں، آپ کہتے ہیں ہم کامل نہیں ہو سکتے، خدا کہتا ہے کامل بنو، کہتا تمہارا یسوع مسیح کامل ہے، تم اسے دیکھو تم بھی کامل بنو، اور یسوع مسیح کہہ رہا ہے کامل بنو، آپ کہتے نہیں ہم نہیں، تو آپ کا رویہ اور بنی یہودا کا رویہ ہے کہ خدا کہتا ہے میری بات سنو، کہتے ہیں ہم نہیں سنیں گے، ہم کام نہیں لگائیں گے، آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ اگر کلام یہ سکھاتا ہے، میرے ساتھ دیئے گا، جب پیدائش کے اندر ہم جاتے ہیں 17ویں آیت، 17واں باب پہلی آئے، وہاں جب خدا اپنی قوم کی اینٹ رکھتا ہے، اپنی قوم بنانا چاہتا ہے جو آپ بھی ہیں، ابراہیم کو بلاتا ہے، سنیے میرے بھائی سنیں، خدا کیا کہتا ہے وہاں پہ ابراہیم کو، جب وہ 99 سال کا ہے، ابراہیم 45 سال تک نوح کے ساتھ چلا، اور جب خدا اسے بلاتا ہے تو خدا اسے کہتا ہے تو میرے حضور چل اور کامل ہو۔ کیا کہا؟ میرے حضور چل اور میرے حضور چل، اور چلنے کی کوشش تو کرو، نہیں کلام سنا جانا کہو یار آج کلام سن کے ہی جانا ہے، پاوے جو مرضی ہو جائے، سستی پہ گی کہا چل بھی سستی میں، آج کلام سن کے ہی جانا ہے، پاوے جو مرضی نیند آوے کر نہیں سونا بھائی۔ وہ اس ابراہیم سے کہا، اور میرے ساتھ چل اور کیا ہو، وہ کوشش تو چلنا تو شروع کیجئے، کیوں میری بیٹیوں، وہ چلنا تو شروع کرو نا، کہو یار آپ کا 5 سنڈے ہیں، ایک ننگ آ جائے باقی رہ گئے 4، وہ 4 سنڈے کوشش تو کرو یار، 9 بجے چرچ آ رہا ہے یار، کوشش تو کرو، وہ نہیں کرتے آپ، تو آپ بنی یہودا کی طرح، جسے خدا کہتا ہے چلو نٹ جاؤ، خدا کی ہے تب آ جاؤ میرے گھروں، اس لیے نجات تم نے پائی خلاصی کہ میرے گھر کو مکروہات سے بھر دو۔ خدا نے یہ مقصد آپ کو دیا، آپ نے نحوک سے دیا، یہ خود خریدا ہے، اس کی قیمت دی گئی ہے، اس لیے قیمت دی کہ اس کے اندر لالچ، بغض، لڑائیاں، جھگڑے رکھو آپ، پھر کہتے ہو کرسمس منانا ہے، کیا کرسمس منانا ہے؟ وہی پرانا کرسمس، وہی گندگی سے بھرا ہوا جسم، وہی لالچ سے بھرا ہوا۔ ابراہیم کو جب خدا نے چنا، اس نے کہا چل میرے حضور چلنے کی کوشش تو کر، تو کامل میں تجھے کروں گا، اور بڑا سادہ سا فارمولہ ہے۔ اس نے کہا جو میری بھیڑ ہے، جو میری بھیڑیں کون ہے، جو میرا کلام، اس نے ان سے کہا کہ تم اس لیے نہیں سنتے کہ تم میری بھیڑیں، اس کا مطلب ہے یہ جو بیٹھے ہوئے یہ سارے بیٹھے ہوئے، اور آپ کلام نہیں سنتے نا، جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، جو سو جاتے ہیں، ادھر تھوڑا ہلا کے جگا دیں، اس کو بولے یار ہٹتا ہے، کلام ہو رہا ہے، کلام سننا ہے، سونا اس کے گھر بھی بڑی جگہ ہے، تو یہاں جاگ جا تھوڑا سا، یا پھر سو جاتا ہے۔ اس کا مطلب اگر آپ کو میرے بیٹے یہاں بیٹھے ہوئے، کیوں امجد بھائی کلام سمجھ نہیں آتا، تو پھر مطلب ہے کہ یسوع مسیح کی پیٹ نہیں ہے۔ تو کرسمس منانا ہے تو خدا کہتا ہے میرے حضور کیا کر، چل اور کیا ہو، چلے آج یہ 4 سنڈے رہ گئے، اگلے سنڈے ہم نے یسوع کو ویلکم کرنا ہے، ہم دیکھیں گے کتنا کا آپ حضور چلتے ہیں۔ کیا میں 9 بجے چرچ آ سکتا ہوں؟ تو بولو صحیح، آ سکتے ہو؟ تو پھر آندے کیوں نہیں، میں دسو۔ اس کا مطلب ہے اس نے کہا جو میری بات کو سنتا ہے اس میں کون سی ہے، اس میں پاک روح ہے، جو بات کو نہیں سنتا اس میں کون سی روح ہے، کون سی راہ ہے؟ اس کا مطلب ہے مجھے خدا کی روح جو ہے وہ مجھ میں نہیں ہے، میں خدا کی ہیکل ضرور ہوں
لیکن ذرا اس میں کون سی روح آ گئی ہے؟ اور کلام سکھاتا ہے بڑے کا مسا کیے ہوئے پر شیطان قبضہ ماڑا جا زور لانا پینا ہے. کیوں میرے نوجوانوں ماڑا جا زور لانا پینا ہے, بدرو جڑی ہے بھاج جائے گی. اس نے کہا تو کیا کر اس کا مقابلہ کر, یہ تجھ سے بس ماڑا جا زور لانا پینا ہے. 4 سنڈے ہو گیا ہے ساڈے کو. اگلے سنڈے ہم کینڈل بھی جلائیں گے یہاں پہ. ہم یسوع کو ویلکم کرنے کے لیے ایک جلوس بھی نکالیں گے باہر سے. آپ نے کینڈل لے کر آنی ہے. ہم کینڈل سے 9 بجے کا ٹائم ہوگا. جانسن بھائی, فیاض بھائی, 9 بجے کا ٹائم. ہم 5 لوگ ہوں گے, ہم 10 لوگ ہوں گے. ہم کینڈل جلا کے اندر آئیں گے اور پھر اس کے بعد جو جہاں کینڈل ہوگی اس کو ہم ڈاکٹر صاحب جلائیں گے. کیوں بھائی ایوالو میرا کلام سن کے بھنوں نیند آنا شروع ہو گئی. یار میں کنی کوشش کرن دیا, پورا گھنٹہ لایا ہے کہ سونا نہیں, ایکٹیو ہونا, ایکٹیو ہونا. میں ادھر ہی ویکھن دیا ادھر بھی آ یار. دسو میں کہڑا فارمولا کرا یار تمہیں, دس کوئی کیسو نہیں دستا یار کہ کلام یار یسوع مسیح نوں ویلکم کرنا صحیح طریقے نال کرنا, یسوع نوں ویلکم کرنا صحیح طریقے نال. آج چرنی تیار کرنی ہے, لالچ کڈنا ہے, یہ جو بوگس کڈنا ہے, لڑائیاں جھگڑے کڈنے نے, بےہودگی ٹھٹا بازی کڈنی, لالچ کٹ کے ایک نوی چرنی تیار کرنی ہے. اس میں یسوع مسیح کو کیا کرنا ہے؟ ویلکم کیا. اس نے کہا طریقہ صاف ہے. اس نے کہا جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ پھل, اور جو مجھ میں قائم نہیں رہتی وہ کاٹی جاتی ہے, سوکھ جاتی ہے آگ میں. یسوع کے ساتھ قائم ہو جائیے, یسوع کی بھیڑ بن جائیے. اس نے کہا تو میرے ساتھ چل اور کامل. آئیے یسوع مسیح کے ساتھ چلنا شروع کیجئے. یسوع مسیح کو ویلکم کرنے کے لیے آئیے اپنے آپ کو تیار کیجئے. اپنی روح کے اندر جھانکیے. دیکھیے میرے اندر گمراہی کی روح ہے, تو کلام یہ سکھاتا ہے جس پر مسیح کا روح ہے اس پر شیطان قبضہ نہیں کر سکتا, شیطان اسے کنٹرول نہیں کر سکتا, شیطان اسے ناپاک نہیں کر سکتا, کیونکہ وہی مسیح کا ہے اور مسیح نے اسے خون سے خریدا ہے. آئیے مسیح کے لیے اپنے آپ کے لیے اپنی آنکھوں کو جھکا لیجیے. آئیے چند لمحوں کے لیے اگر آپ کی زندگی کے